MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मुसलमानों की अब इस ज़माने में राज तो कुछ है नहीं, इसलिए बात करने में कोई तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। मुसलमानों में ये होगा कि उनकी दुनियावी ज़रूरियात को आसानी से पूरा किया जाएगा और उसके बाद ईमान और अक़ीदे के सिलसिले में उनको ख़राब किया जाएगा और उनका ये मिजाज बनाया जाएगा कि क्या परेशानी, हमारी जान महफूज है, हमारा माल महफूज है, दीन में ख़तरा आ रहा तो क्या करें, दीन तो हमारा अपना मसला है। ये बातें ज़बानों पर आने लगी हैं। मैं तजर्बे के बाद आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ और ये माहौल बढ़ाया जाएगा और उसके बाद इर्तिदाद के लिए जो मेहनतें हो रही हैं, और इर्तिदाद का मामला ये है कि अगर सारी दुनिया में एक मुसलमान भी मुर्तद हो तो हमारे लिए डूब मरने का मकाम है, लेकिन सैकड़ों या हज़ारों की तादाद तो यकीनन हो रही है। हमें याद है ये बात, अब से कोई 25 साल पहले जवानी में हम जोशीली तकरीरें करते थे और धड़ल्ले से कहते थे कि कोई मुसलमान अपना ईमान नहीं छोड़ता। अब हमारे सर झुके पड़े हैं, हम कहने की पोजीशन में नहीं हैं। तो ये हो रहा है और ये सिलसिला भी बढ़ाया जाएगा। और उसके अलावा मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि शरीयत पर अमल ज़रा गौर करें और बस अपने आप को बदल लें फिर पूरे तरीक़े पर। शरीयत पे अमल करना बहैसियत एक मुसलमान के हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारी सआदत है, हमारी ज़रूरत है, हमारा फ़र्ज़ है। और शरीयत पर अमल करने की आसानी देना ये अल्लाह ताला की नेमत है, जहाँ कहीं भी मिले। इसको ज़रा गौर से समझें। अब तक ये आसानी हमें हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन रुकावटें शुरू हो गई हैं। आप हज़रात इन उलमा से पूछें, हमने जहाज़ों में और जहाज़ों के दरवाज़ों पर और बोर्डिंग काउंटरों के सामने और ट्रेनों में और एयरपोर्टों पर और ट्रेनों की सीटों के दरमियान और हर जगह नमाज़ें पढ़ी हैं, लेकिन अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता तंगी सामने आने लगी है। क्यों? जो मुसलमान अपने घर के सामने खड़ी हुई मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, तो अल्लाह ताला मोहताज नहीं है कि उसको हर जगह नमाज़ पढ़ने की सहूलत दे। दर पे सजदे की इजाज़त को गनीमत जानो, उसने हक़ ये भी अगर छीन लिया क्या होगा। अल्लाह की ज़ात बेनियाज़ है बिल्कुल। तो शरीयत पर अमल, ये जो रुकावटें अब आ रही हैं तरह तरह से, यानी मिसाल के तौर पर बात को समझने के लिए मैं अर्ज़ करता हूँ, दो मसले हमारे सामने ताज़ा हैं। एक पिछले साल तलाक़ का, जिस पर कानून बना तलाक़ सलासा का, दूसरा अब ताज़ा हिजाब का। तलाक़ के मसले में हुकूमत ने कानून बनाया, बिल्कुल गलत बनाया हम कहेंगे, लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने तो आज कंडम किया, मुसलमानों ने तो घरों में पहले से कंडम कर रखा है। क्या हज़ारों घरों के अंदर 3 तलाक़ देकर बीवियों को नहीं रखा गया? शरीयत की खुली खिलाफ वर्जी हुई या नहीं हुई? जब हमने की है तो अल्लाह की तरफ से पाबंदी भी आ गई। बिल्कुल इसी तरह हिजाब के बारे में हम परेशान हैं कि साहब हाई कोर्ट ने कह दिया कि इस्लाम का लाजमी हिस्सा नहीं है। सवाल यही है कि ये कहने का मौका किसने दिया उनको? वो शरीयत के दलाइल का उतनी गहराई से कहाँ मुताला करेंगे? उनको तो ये पता है कि ये मुसलमान हैं, जिनमें से कुछ लोग हिजाब की बात कर रहे हैं, लेकिन इनकी अक्सरियत मुँह ढकने को तैयार नहीं है औरतों में। तो इसका मतलब यही है कि हिजाब लाजमी हिस्सा नहीं है। इससे बहुत पहले दाढ़ी के बारे में यही सूरत हाल हो चुकी है। एक केस था दाढ़ी के मसले में, वहाँ अदालत ने कहा था कि दाढ़ी लाजिम नहीं है मुसलमानों में, इस्लाम में। तो शरीयत पर अमल हम खुद करेंगे तो फिर उसके नतीजे में अल्लाह ताला की तरफ से हमें आसानियाँ मिलेंगी। जो हालात हैं, और ये हालात सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं है, याद रखिएगा, ये सिर्फ हिंदुस्तान के हालात नहीं, ये सारी दुनिया के हालात हैं। जिन मुल्कों में मुस्लिम हुकूमतें, वहाँ के भी यही हालात हैं कि शरीयत पर आज़ादी से अमल करने में रुकावटें आ रही हैं और शरीयत की सही शक्ल को बाकी रखने में तो बाकायदा रुकावटें डाली जा रही हैं। मुस्लिम मुल्कों में भी शरीयत की सही तशरीह को बाकी रखने में हम ये आपसे कह सकते हैं कि हमारे अकाबिर ने शरीयत का जो मिजाज और शरीयत का जो खुलासा पेश किया है वो इस्लाम की सही तरीन ताबीर है इस ज़माने के एतबार से। मगर दुनिया के अंदर क्या हो रहा है उसमें उसकी तफसीलात में जाने का मौका नहीं। मैंने इशारा किया, उलमा समझ रहे हैं रुकावटें आ रही हैं और उसके ख़िलाफ़ काम चल रहे हैं मुस्लिम मुल्कों के अंदर भी, तो दूसरों को क्या कहा जाएगा।
یہ حالات تھے جن کی طرف اشارہ کرنا تھا۔ اب ان حالات میں یہ چراغ جل رہے ہیں جو مدرسوں کی شکل میں ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر ایک بات کہتے ہیں، بلکہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت تک باقی رکھے۔ ہوا کیا ہے کہ یہ مدرسے شروع کیے گئے ہیں ایسے حالات میں جب کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت یہاں حکومت کرتی تھی اور وہ مخالف تھی۔ ان حالات میں اللہ کے بندوں نے، حجت الاسلام حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا نے دیوبند میں کام شروع کیا، پھر سہارنپور میں، پھر مراد آباد میں، پھر فلاں اور فلاں اور فلاں، اور چراغ سے چراغ جلتے گئے۔ اور ساری دنیا میں ہمارے مدرسوں میں تو چونکہ باقاعدہ دنیاوی مزاج کے مطابق سروے وغیرہ کا رواج نہیں ہے، ورنہ میں یہ سمجھتا ہوں، میرا ایک اندازہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا تعلیمی نظام یہ مدرسوں کا نظام ہے۔ جو علماء دیوبند کے طریقے پر چلتے ہیں، یہ دنیا کا سب سے بڑا تعلیمی نظام ہے۔ اور میں نے شاید یہاں کبھی اڑیسہ میں، اب تو بہت دنوں میں آنا ہوا ہے لیکن پہلے بار بار آنا ہوا، شاید سنایا ہوگا کہ دارالعلوم دیکھنے کے لیے ایک آدمی آیا تھا ایک مرتبہ جو امریکہ کی وزارت خارجہ کا تھا۔ اس نے یہ کہا تھا حضرت محتمیم صاحب سے دارالعلوم دیکھنے کے بعد کہ بس آپ کا دارالعلوم اتنا ہی بڑا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں یہ آپ دیکھ کر آئے ہیں، بہت بڑا ہے دارالعلوم، جو جانتے ہیں سب لوگ، لیکن اس کے انداز سے ایسا لگا جیسے اس کو چھوٹا محسوس ہوا ہو۔ محتمیم صاحب نے فرمایا کہ آپ اس طرح کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں خفیہ محکمے سے تعلق رکھتا ہوں اور مسلمانوں کی مذہبی سرگرمیوں کی تحقیقات میرے ذمہ ہوتی ہیں۔ میں دنیا کے سارے ملکوں میں، سارے بر اعظموں میں جاتا ہوں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں، کچھ قابل ذکر تعداد میں۔ تو میں جہاں گیا اور آپ کے مذہب کا کوئی کام مضبوطی کے ساتھ میں نے وہاں ہوتا ہوا دیکھا اور اس کی جڑ کو کریدا تو اس کے نیچے سے دیوبند نکلا۔ جہاں بھی میں نے تحقیق کی کہ بھئی آپ کا تعلق کہاں سے، اب ظاہر ہے اس کو دو کام ملے ہوں گے، یا تو مدرسہ ملا ہوگا یا جماعت ملی ہوگی، تو جماعت کا شجرہ نسب بھی وہیں سے ہے، مدرسوں کا بھی وہیں سے ہے۔ اس نے یہ کہا، یہ گواہی ہے ایک دشمن کی۔ تو یہ دنیا کا سب سے بڑا تعلیمی نظام ہے، مگر ظاہر ہے کہ اس کی جو قدر و قیمت مسلمانوں کے لیے ہے، اس کو مسلمان سمجھیں پوری طرح یا نہ سمجھیں، دنیا والے سمجھتے ہیں۔ یعنی ان کو پتہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی شہرگ ہے، مسلمانوں کو ایمان یہیں سے ملتا ہے، لہٰذا مدرسوں پر قدغن لگانے کے لیے پوری محنت ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کے بھروسے پر ایک بات پھر کہیں گے کہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے اللہ کی ذات سے کہ یہ اس سازش میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ ایک آدمی اور آیا تھا، وہ بھی امریکہ ہی کا تھا، چونکہ امریکہ والوں کو تو ہر جگہ جانے کا اور دخل دینے کا حق ہوتا ہی ہے، تو وہ اتفاق سے عربی بولنے والا تھا۔ اس سے میری گفتگو ہو رہی تھی، اس نے مجھ سے پوچھا کہ ہندوستان میں مدرسے کتنے ہیں؟ میں نے کہا مجھے تو معلوم نہیں ہے، میرے پاس کوئی سروے رپورٹ نہیں ہے، لیکن لاکھوں ہیں چھوٹے بڑے۔ اس نے کہا کہ ان سارے مدرسوں کا خرچ کتنا ہوگا؟ میں نے کہا جب مجھے تعداد ہی نہیں معلوم تو خرچ کیا معلوم ہوگا؟ کہنے لگا اچھا دارالعلوم دیوبند کا بجٹ کتنا ہے؟ میں نے اس وقت جو بجٹ تھا 2001 کی یا 2000 کی بات ہے، میں نے کہا جتنا بجٹ تھا میں نے بتایا۔ تو اس نے پھر تھوڑا سا سوچا، میں نے کہا دارالعلوم کا بجٹ تو سب سے بڑا ہے، لیکن کروڑوں کے بجٹ والے اور بھی مدرسے ہیں، اور لاکھوں کے بجٹ والے تو ہزاروں مدرسے ہیں، اور بھی چھوٹے چھوٹے مکتب ہیں، کوئی 50,000 کوئی اس کے آس پاس۔ تو اس نے اپنے ذہن میں ایک اندازہ لگایا کہ کتنی رقم بنتی ہوگی۔ یہ رقم بنتی ہے کھربوں روپے، جو الگ سے معلوم ہے۔ تو سوچا اور سوچ کے کہنے لگا کہ یہ سارا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ اس کا جواب بہت جلدی دے دیا میں نے، یہ میرے لیے آسان تھا۔ میں نے کہا من تبرعات الشعب المسلم، عام مسلمان کے چندے سے۔ تو اس نے یوں دیکھا میری طرف اور کہنے لگا، لفظ تو یاد نہیں رہا اس کا، مفہوم یہ تھا کہ سمجھ میں نہیں آتا، اتنا بڑا خرچہ عام مسلمان کے چندے سے ہو جائے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے کہا آپ کی سمجھ میں کیا آئے گا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ سمجھ کی بات ہی نہیں ہے، یہ مسئلہ عقل کا نہیں ہے، یہ مسئلہ عشق کا ہے۔ کس کی سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ مولانا فاروق صاحب کا آدمی یہاں اعلان کرے کہ لاؤ اپنی جیب سے پیسے نکال کے یہاں ڈال دو اور لوگ ڈھیر لگا دیں؟ اور دنیا میں ہر جگہ یہی ہوتا ہے، مدرسوں کے اندر
ہمارے علاقے میں بعض مدرسوں میں جلسے ہی میں چندے کا رواج ہے، تو کروڑوں کا چندہ جلسے میں ہوتا ہے۔ کس کی سمجھ میں آ سکتا ہے؟ کوئی بات ہے بھلا یہ کہ آدمی نے محنت سے کمایا اور جیب سے نکالا اور ایک مولوی کی جھولی میں ڈال دیا؟ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو باقی رکھنے کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے۔ باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مدرسوں کی قدر و قیمت کو بھی سمجھیں، اور ان کے سلسلے میں جو ہمارا کردار ہے وہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار رہیں۔ مدرسہ چلانے والے، اس اسٹیج پر کہنے میں مجھے بالکل تکلف نہیں ہوگا، مولانا کا اسٹیج ہے، مدرسے والے 100% اصول و دیانت پر آ جائیں جتنی جلدی ممکن ہو۔ معاف کریے گا، صحیح اور صاف بات کہنا ضروری ہے، ورنہ حالات خرابی کی طرف، خطرناکی کی طرف جا رہے ہیں۔ پڑھانے والے، میں اپنے آپ کو بھی کہوں گا، پڑھانے والے جتنی جلدی ہو سکے پوری ایمانداری سے پڑھانے کا کام شروع کر دیں۔ پڑھنے والے بھی اللہ کی نعمت سمجھ کر محنت شروع کر دیں، اور یہ چندہ دینے والے یہ بھی اخلاص کے ساتھ اور پورے تعاون کے جذبے کے ساتھ اور مدرسوں کو مضبوط کرنے کے جذبے کے ساتھ کام کریں۔ کہنے کا مطلب ہے کہ مدرسوں سے تعلق رکھنے والے جتنے طبقے ہیں وہ سارے کے سارے ایمانداری پر آ جائیں۔ سیدھے سیدھے لفظوں میں یہ شدید ضرورت ہے اس زمانے کی، اس کی تفصیل آپ جانتے ہیں، کس کس چیز کی ضرورت ہے، کہاں کہاں انگلی رکھی جا سکتی ہے، کہاں کہاں اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ علماء کے کرنے کا کام ہے، ہمیں سب کو جلدی سے جلدی کرنا ہے، ورنہ حالات خطرناکی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور علماء کو اب مضبوطی کے ساتھ اللہ کے دین کو لوگوں کے دلوں میں قائم رکھنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے اپنے اندر اس سے کہیں زیادہ، ہزاروں گنا زیادہ پاور پیدا کرنا پڑے گا۔ آج دلوں پر محنت کی اتنی اس سے زیادہ ضرورت ہے جو ہمارے اکابر کے زمانے میں رہی ہوگی، اس لیے کہ اب مسئلہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے اور آسانی کے ساتھ بچوں کا ایمان جا رہا ہے، علماء کے گھروں سے جا رہا ہے، معاف کیجئے گا دیندار گھروں سے جا رہا ہے، اور اس کے واقعات کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں، سب کو معلوم ہے۔ یہ ہم سب کے سوچنے کا موقع ہے۔ اس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارا کردار صاف ہے، ہمیں اپنی بات صاف کہنے میں کوئی تکلف نہیں ہے، ہمارا یہاں پر حق ہے، اور ہم اپنے دین و ایمان کے ساتھ اور دین کی پوری تفصیلات کے ساتھ انشاءاللہ زندہ رہیں گے، اور ہم اس کے علاوہ کے لیے تیار بھی نہیں ہیں۔ ہمیں جینا ہے تو مسلمان بن کر جینا ہے، اور مرنا ہے تو مسلمان مرنا ہے، بھئی یہ ہمارا عہد ہے۔ ہم اپنی حکومتوں سے بھی یہی کہیں گے کہ بھائی ہمیں اور کچھ چاہیے نہ چاہیے، لیکن ہمیں ہمارا دین سلامت چاہیے، ہمیں اپنی نمازوں کی آزادی چاہیے، ہمیں اپنے تمام حقوق کی آزادی چاہیے جو اس ملک کا آئین ہمیں دیتا ہے، اور جس آئین کو بنانے میں ہم نے خود حصہ لیا ہے، اس سے کوئی اگر محروم کرنے کی کوشش کرے تو یہ بات چلنے والی نہیں ہوگی۔ یہ مدرسے اسی انداز پر چلیں گے انشاءاللہ، اور یہ مدرسہ چل رہا ہے، کارگزاریاں آپ کے سامنے ہیں۔ حضرت مولانا فاروق صاحب نے کچھ چیزیں بتائیں اپنے مخصوص سادہ انداز میں، اور کچھ چیزیں ویسے عملی طور پر سامنے آئیں۔ مولانا مفتی صالح الزماں کی کتاب آئی، اللہ ان کی کو ہر طرح سے ترقیات عطا فرمائے اور کام لے، ان کی صلاحیتوں میں برکت دے۔ اور بھی شاید ایک کتاب وہاں سامنے تھی جو کسی نے دکھائی تھی، اور بھی الحمدللہ یہاں علمی کام ہو رہے ہیں۔ مگر ایک بات میرے ذہن میں اور آتی ہے جو مولانا نے بھی اعلان کیا، اور ظاہر ہے کہ وہ ہم سب کو کرنے کا ہے، اور دیوبندی میں اس کے مشورے چل رہے ہیں، رابطے میں مولانا گئے تھے۔ یہ جو ہمیں کرنا ہے، بچوں کو اسکول کے امتحان دلانے ہیں، بس اب یہ ہماری ڈیوٹی میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، میں تو کوئی ذمہ دار بھی نہیں ہوں، لیکن مسلمان ہوں، ایک مدرس ہوں، دارالعلوم دیوبند کا ایک ادنا سے ادنا خادم ہوں، تو کچھ کہنے کی مجھے ذمہ داری بنتی ہے۔ میں اس نزاکت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کام ہمیں ضرور کرنا ہے، حالات کی ضرورت کے مطابق کرنا ہے، مگر علم و فن کی، علوم شریعت کی، علوم نبوت کی میراث مضبوطی کے ساتھ حاصل کر کے
پوری دیانت اور مضبوطی کے ساتھ اگلی نسلوں تک منتقل کرنے والے افراد تیار کرنے پر اپنی توجہ پہلے سے زیادہ رکھنی ضروری ہوگی. ایسا نہ ہو جائے کہ خربتہ ہو جائے. اس کا علماء کو خیال رکھنا ہوگا کہ ہم امتحانات دلائیں اور فلاں کریں. جگہ جگہ ہوگا، یہ کام کرنا پڑے گا، مناسب انداز میں اس کا نظام بھی بنانا ہوگا. مگر ہمارے پاس جو یہ تھوڑی سی تعداد آتی ہے، اس تعداد ہی میں سے ہمیں وہ جوہر تلاش کرنے ہیں جو اس میراث کے حامل بن کر اگلی نسلوں تک اس کو منتقل کریں اور مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کریں. ہمیں اس کام میں اس نزاکت کو بہرحال ملحوظ رکھنا ہوگا اور اس پر اپنی توجہ پوری رکھنی ہوگی. یہ بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے ہماری. باقی اب بات مجھے ختم کرنی چاہیے، 9:30 بجنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اور کاموں میں برکت فرمائے. یہاں جو کام ہو رہے ہیں سبحان اللہ کتنی تفصیلات ہیں. بنات کا بھی مدرسہ ہے اور اسکول ہے اور فلاں اور تعمیراتی کام سامنے ہیں. کئی منصوبوں کا مولانا توحید الرحمن نے اعلان کیا، اس میں جو آپ نے سنا ہے. تو میرے خیال سے اب اس موضوع پر تو کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن دعا بہرحال کرنی ہے. اللہ تعالیٰ مولانا کی عمر میں بھی برکت فرمائے اور سارے رفقا کی خدمات میں اور کاموں میں برکت فرمائے. اور یہ خطہ جہاں آ کر آبادی کے اعتبار سے تو ہونا چاہیے تھا کہ کوئی جاننے والا نہ ملتا، لیکن ہندوستان میں ایسے خطے جہاں جا کر اجنبیت قریب کو بھی نہ گزرے، 1-2 ہی خطے ہیں جس میں سے اڑیسہ بھی ہے. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.